अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एड क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। मेरी मजबूरी है पिछले चंद हफ्तों से जुमे के दिन जो है हमने नज़र डालनी है कि क्या प्रोग्रेस हो रही है पनामा लीक्स पर। और जैसे कि हमने पेशिंगोई की थी पिछले हफ्ते, ये इलेक्शन का साल है, एहतसाब की मुहिम से शुरू है, लेकिन कीचड़ उछाल मुहिम पे ख़त्म होगा क्योंकि ये इंतखाबी साल है। और मैंने पिछले हफ्ते कहा था, हमारे दोस्त पीटीआई के नाराज़ हो रहे थे कि आप हमें बराबर के उस पर ला रहे हैं नून लीग के साथ, उनके ऊपर तो करप्शन की केस है, आप भी हमें उनके ज़ुमरे में खड़े कर रहे हैं। और मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, और वो चीज़ कल साबित हो गई है पार्लियामेंट के अंदर, कि ये जो एहतसाब का अमल है, ये इलेक्शन साल में ये चीज़ इस तरह नहीं चल सकती। ये किसी न किसी तौर पर इंतखाबी मुहिम में तब्दील होनी है। और जो इंतखाबी मुहिम में फिर जो कीचड़ उछाल काम होता है वो होना है, और वो शुरू हो गया है कल से, और वो बात साबित हो गई। और आखिर में बिल्कुल प्रोग्राम के ख़िताम पे मैं आपको उसका सबूत भी दिखाऊंगा कि ये एहतसाबी अमल जो है, अब आप पनामा कम सुनेंगे और इंतखाबात का जो ज़ोर और शोर है वो ज़्यादा होगा। और मैंने आपको पहले ये भी बता दिया था कि केस जो है पनामा लीक्स की जो है वो फंस चुकी है। मनी ट्रेल जब तक नहीं आएगा, ठीक है, बच्चों की मिल्कियत साबित हो गई है फ्लैट्स की, लेकिन जब तक मनी ट्रेल साबित नहीं होता उस वक्त तक वज़ीर आज़म साहब को आप पकड़ नहीं सकते। और वज़ीर आज़म साहब को आप अगर पकड़ेंगे भी तो महज सिर्फ और सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो उनकी स्टेटमेंट्स है उस पर पकड़ेंगे, और उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और इंतखाबी साल में वज़ीर आज़म को डिसमिस करना और पूरे सिस्टम को यानी कि लपेट देना, क्या ये मुनासिब बात है? ये एक अलग डिस्कशन है जो अभी तक शुरू नहीं हुई कहीं पे, लेकिन हमने शुरू कर दी है कि क्या इलेक्शन साल में जो भी हो पनामा लीक्स केस का इख्तिताम, क्या ये मुनासिब है कि वज़ीर आज़म मुल्क का जो है वो डिसमिस या डिसक्वालीफाई हो इलेक्शन ईयर में, जो कि शायद उसके इंतखाबी मुहिम में फ़ायदेमंद भी साबित हो उसके लिए, और इंतखाबी और पूरा जो सियासी निज़ाम है वो भी डिस्टर्ब हो। बहुत लंबी बात है, लेकिन जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो जो हाथापाई हुई है पार्लियामेंट के अंदर, और बिलखुसूस जो शहरयार आफरीदी और मुराद सईद साहब, दोनों तहरीक इंसाफ के, उन दोनों का किरदार। क्लिप आपने देखी होगी 100 दफ़ा, लेकिन हाईलाइट करके नहीं देखी होगी जिस तरह हमने की है। जरा एक दफ़ा देखते हैं ये क्लिप। कौन मारा है? ये आपने देखा कि संजीदा एहतसाबी अमल जो है वो रिवायती सियासी इंतखाबी सियासत के नज़र हो गया है, और हो गया, ये कल से शुरू हो चुका है ये। और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि शहरयार आफरीदी तहरीक इंसाफ के वो उनकी रुकनीत पार्लियामेंट की मुअत्तल है इस वक्त। वो पार्लियामेंट में सेशन में कैसे पहुंच गए, कैसे दाखिल हुए, और कैसे इस लड़ाई में शरीक हो गए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तहकीकात हो रही है पार्लियामेंट के अंदर। अभी अभी पता चला है कि तहकीक में ये पता चला है कि वो जो गार्ड्स हैं जिनको काम था कि वो रोकें शहरयार आफरीदी को एंटर होने से, पार्टिसिपेट करने से पार्लियामेंट में, वो कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती धक्का दे के दाखिल हुए हैं पार्लियामेंट सेशन के अंदर। देखते भी इसका क्या ख़त्म होता है। वो किसी और अक्टूबर से उनकी रुकनीत जो है मुअत्तल है। वीडियो जंग शुरू हो गई है, वही कीचड़ उछाल गंदी। आपसे मैंने कहा था कि पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए पनामा लीक्स केस जो है जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दोनों सियासी जमातों ने, नून लीग भी और तहरीक इंसाफ भी, दोनों ने इसका कदर, इसका एहतराम जो एक लीगल केस थी वो नहीं रखा, और दोनों ने इसको मीडिया सर्कस बनाया। और सर्कस का नतीजा ये है कि ये जो आपने देखा, अब इस पर बात खत्म नहीं हुई, अभी वीडियो की जंग शुरू हो गई है नून लीग की और पीटीआई की। वीडियोस आना शुरू हो गए हैं। पहला वीडियो कौन सा है? फौज चौधरी का है, पीटीआई के। देखिए जरा वीडियो ये। हमने बड़ा गौर किया इस बात के ऊपर कि दानियार अजीज साहब का क्या मसला क्या है और उनके जो मामला हैं इस वक्त वो क्या है। तो हमने बड़े गौर के बाद ये फैसला किया है कि वजारत ना मिलने से, और वो एक मुसलसल जहनी तनाव का शिकार हैं, और अगर उनको फौरी वजारत ना मिली तो ये मामला बहुत बिगड़ जाएगा। तो आज फिर सुबह हमने मीटिंग की, जहांगीर तरीन साहब ने, मैंने, खाकवानी साहब ने, और हमने फिर फैसला किया कि खान साहब की इजाज़त से कॉल अटेंशन नोटिस हम ला रहे हैं कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, वज़ीर आज़म के लिए तवज्जो दिलाओ कि इनको आप फौरी तौर के ऊपर जो है वो वज़ीर बनाएं, वरना मामला जो है वो हाथ से निकल जाएगा और कोई भी मेंबर जो है वो महफूज नहीं रहेगा कौमी असम्बली में। ये पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि उनको फौरी तौर पर वज़ीर बना दें।
مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو سنجیدہ احتسابی عمل جو کیس پیناما کیس تھی اس کو اب مجھے نہیں پتہ مذاق میں تبدیل ہو جائے یا کیا اس کو آپ کہیں. یہ ایک ویڈیو نہیں ہے, تحریک انصاف باقاعدہ کوئی پلان کے تحت کام کری. ایک اور ویڈیو جاری کی ہے انہوں نے, وہ بھی دیکھ لیں, فیصل جاوید خان کی. دانیال صاحب, میں اس آئیڈیاز گروپ میں تو نہیں ہوں, لیکن اطلاعات آئی ہیں میرے تک اور مجھے لگتا ہے کہ آپ منسٹری کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. آپ کو میری طرف سے پیش کی بہت بہت مبارک ہو. ہم سب یہاں خوش ہیں کیونکہ ہماری دلی خواہش بھی تھی جو کہ پوری ہونے جا رہی ہے. بہت قریب ہی آپ کو منسٹری ملنے والی ہے اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھیوں کا خاص طور پہ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جو کہ آپ کی اتنی انتھک محنت کو جو بالآخر اس کو کامیابی تک لے کے جا رہے ہیں. ابھی 2-3 دن اور آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا جو آپ کرتے ہیں ڈیلی سپریم کورٹ کے باہر. اس کے بعد 3 دن کے بعد بائی وینسڈے اور تھرسڈے منسٹری آپ کے پاس ہے. بہت بہت مبارک. یہ فیصل جاوید خان صاحب دانیال عزیز صاحب پہ طنز کر رہے ہیں کہ ان کو یہ منسٹری ملنے والی ہے اور اس کی بڑی افواہیں ہیں اسلام آباد کے اندر ویسے, اور ابھی اس پہ ہم بات کریں گے. یہ کیچڑ اچھال سیاست جو شروع ہو گئی ہے اس میں ویری کوئکلی, بس میں یہ ایک اور سعد رفیق صاحب کے, ان کا ہم بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ تحریک انصاف جب خود پیناما کیس کو لے کر جا رہی ہے اس طرف, تو ہمارا کام ہے آپ کو دکھانا. یہ دیکھیں کہ ویڈیو کیا نکالی ہے سعد رفیق صاحب کے اوپر. چلتی رہے گی, اس کو پروڈیوسر صاحب اینڈ اس کا ضرور دکھائیے گا. لیکن یہ بیسیکلی سعد رفیق صاحب کے اوپر اور ان کی جو باتیں چل رہی ہیں پرائز بانڈ کے حوالے سے اس پہ طنز کر رہے ہیں. اور پرائز بانڈ کیونکہ جیمز بانڈ بھی اس میں آتا ہے, تو انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کا اختتام اس طرح کیا ہے. ذرا ویڈیو اینڈ دکھا دیں ذرا اس کا. My name's Bond, Prize Bond. اچھا, ویڈیو کی جو سیاست ہے وہ صرف ایک طرف سے نہیں 2 طرف سے چل رہی ہے. نون لیگ بھی جم کر گئی ہے. نون لیگ نے جو ہے پہلے عمران خان صاحب کو, اچھا تحریک انصاف بھی پھنسنے جا رہی ہے. لیٹس بی ویری کلیئر, اگر نون لیگ پھنس چکی ہے پیناما کیس میں تو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پھنسنے جا رہے ہیں پارٹی فنڈ کیس میں الیکشن کمیشن میں. اور اس حوالے سے نون لیگ کی جو ٹیم ہے انہوں نے بڑی زبردست ایک ویڈیو نکالی ہے جو ہماری کولیگ مہر بخاری کا ایک انٹرویو تھا, اس کا ایک شارٹ کلپ ہے. پروڈیوسر صاحب اگر ٹائم ہے جسٹ کوئکلی دکھا دیں بس ہمیں. اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اسے دیتا, میں خود ہی اپنے نام پہ لے لیتا. یہ ان کا سوان پاور آف اٹارنی ہے, جنرل پاور اٹارنی جو انہوں نے دی, ایفیڈیوٹ ہے ان کا. 300 کنال پرچیز بائی عمران احمد خان نیازی سن آف اکرام اللہ خان نیازی اینڈ دین ٹرانسفرڈ ان مائی نیم ایز اے بے نامی ٹرانزیکشن. پھر سن لیں, پہلے سن لیں. یہ صحیح ہے نا؟ نہیں پہلے مجھے بتا, مجھے یہ نہیں پتا کیا ہے. میں پہلے یہ نہیں پتا آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں پتا, میں نے تو کبھی دیکھی نہیں. یہ کبھی نہیں دیکھی آپ نے؟ نہیں میں نے تو نہیں دیکھی. اچھا, اور اس ویڈیو جنگ کے اندر جو ہے جو دونوں سائٹس ریلیز کر رہے ہیں اس میں محترمہ مریم نواز بھی آ گئی ہیں اور باقاعدہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے میرے خیال میں جیو نیوز کی ایک کلپ ہے اسی حوالے سے ہی, یہ جو پارٹی تحریک انصاف کی جو فنڈنگ کا جو ایشو ہے اس پہ ایک کلپ دکھائی ہے. تو یہ جنگ جو ہے شروع ہو چکی ہے, اور جو میں نے شروع میں بتایا کہ جو احتسابی عمل تھا وہ اب ڈی جنریٹ ہو کے جو الیکشن ایئر ہے, انتخابی سال ہے, آپ پیناما اب آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا اور انتخابات اور انتخابی الیکشن کیمپین اور کیچڑ اچھالنا وہ چیز زیادہ ہو جائیں گی. یہ ہم نے پیشن گوئی کی تھی, یہ ثابت ہو رہی ہے. میرے ساتھ یہاں پہ 3 اہم مہمان ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. جان چکزئی صاحب ہیں نون لیگ کے, ہمارے پاس رشید چودھری صاحب ہیں فافن سے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہیں پارلیمنٹری پروسیڈنگز جو ہیں, اور ماہر قانون بیرسٹر شعیب رزاق صاحب ہیں. ہم ان سب چیزوں پہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بس وقفہ لے لیں کوئک اور واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا. جو صحیح تبدیلی ہونے جا رہی ہے, نہ ہم کسی کا سائیڈ لے رہے ہیں, ہم آپ کو فیکٹ بتانے جا رہے ہیں, اور وہ جاننے کے لیے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. وقفے کے بعد میں ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. الیکشن سال احتساب مہم سے شروع, لیکن ختم ہونے جا رہا ہے وہ کیچڑ اچھال مہم سے. مطلب پیناما کیس جو ہے, جو سنجیدہ کیس ہے, وہ اب بنتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. جو انتخابی سال ہے اس میں کھو جائے گی یہ کیس جو ہے. جان چکزئی صاحب, آپ سے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا مجھے آپ پہلے یہ بتا دیں کہ دانیال عزیز صاحب کو واقعی
منسٹری ملنے جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ کافی ہمارے کولیگز بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ سب جو ہیں ڈفرینٹ چینلز پہ جاتے ہیں، اور ہمارے کولیگز جو ہیں اینکرز بتا رہے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں آج کل جہاں جس پروگرام پہ وہ جا رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب، دیکھیے منسٹری مل رہی ہے انہیں؟ میں دانیال عزیز صاحب کے بارے میں جو پی ٹی آئی کا جو بیشنگ کا جو کمپین ہے، جو انسلٹ ہے، جو پروپیگنڈا ان کے خلاف، ان کی شخصیت کے خلاف کی جا رہی ہے، اس کی میں مذمت کرتا ہوں. یہ اصل میں پی ٹی آئی کی گالم گلوچ، کچڑ اچھال اور سیاسی دکمپیل کی جو سیاسی ڈکشنری ہے ان کے موجب ہیں. اور خان صاحب سے یہ ان کے کارکنوں نے بھی سیکھ لیا ہے. جو سیاست میں رواداری اور برداشت کا کلچر ہمارا تھا اس کو تباہ کیا ہے. اب یہ پارلیمنٹ تک بھی لے گئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ویڈیو میں کس طرح ان کے ایم این ایز غنڈوں کی طرح بیہیویئر کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب خان صاحب جو ہے شاید اگر میں یہاں پہ گلہ بھی کروں گا کہ اگر یہاں پہ لیبل لاز مضبوط ہوتے تو ہم اس کو کورٹ جاتے اور ان کو کورٹ لے جاتے ہیں. ان کی کس بات پہ؟ الزامات کی بنیاد پہ، ابیوز کی بنیاد پہ، جس طرح ڈیفیم کیا ہے جو یہ ویڈیو جو فواد چودھری صاحب کی بالکل یہ کریکٹر اسسینیشن ہے. جس طرح آپ ڈیفیم کرتے ہیں انڈیویجولز کو اور کانسٹیٹیوشنل باڈیز کو، جس میں اے سی پی بھی شامل ہے، اس پہ تو اگر آپ کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں آپ کو لیبل لاز کے مطابق آپ کو جیل جانا پڑتا ہے یا آپ کو ان ریزروڈ اپالوجی دینی پڑتی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ کیسز کے 2 سال تک فیصلہ نہیں ہوتے اور آپ کو کوئی جو آپ کو ایک ریلیف ہے وہ نہیں ملتا. میں آپ کو ایک مثال دوں گا، 35 پنچر کا کیس 2 سال سے پڑا ہوا ہے، ابھی تک انہوں نے جو نہیں ملا ہے. آپ 35 نوٹس دیتے ہیں، 52 نوٹس دیتے ہیں، آپ کو ڈیفالٹ ججمنٹ مجھے ایک چیز بتائیں کہ وہ تو میں نے بھی آپ کی بات کی، یعنی وہ کی ہے کہ مطلب کیمپین چل رہی ہے اور خود تحریک انصاف جو ہے ایک سنجیدہ کیس کو پیناما کو جو ہے، اور میں صرف انتخابی کے بارے میں آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر کو ڈسمس کرنے کی بات، دیکھیے کوئی بھی دنیا میں ایسی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ صرف سرکمسٹانشل لنکیجز کی بنیاد پہ آپ ایک منتخب پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں. تو یہ کیس ہمارے لیے ختم ہو چکا. 62-63 جو اس وقت ایک ڈکٹیٹر نے اس میں آئین میں ڈالا تھا، اس کو جواز بنا کے آپ پرائم منسٹر کو گھر نہیں بھیج سکتے. صرف مریم نواز صاحبہ کے کچھ مس کوٹڈ اسٹیٹمنٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس ختم ہو گیا؟ ہمارے کیس از اوور، ہمارے لیے تو اوور ہے. اور پھر یہ بات کہ ایکیوزیٹری سٹیٹمنٹس ہیں اس کی بنیاد پہ آپ پرائم منسٹر کو گھر بھیجیں. دیکھیے جو چیزیں ہیں وہ سب ہمارے سامنے آ چکی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی پولیٹیکل مجھے لگ رہا ہے پی ٹی آئی تحریک انصاف بھی شاید اس کنکلوژن پہ پہنچ گئی ہے، کیونکہ جس طریقے سے اب وہ انتخابی سیاست کر رہے ہیں. اب ہم توقع کیا کر رہے ہیں؟ صرف میں آپ کے ایک میں دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے شریف فیملی کے بچوں سے لے کے ان کی بزرگوں تک کو معاف نہیں کیا گیا، اب اگر ان پہ جرم ثابت نہیں ہوتا تو یہ ان کا حق ہے کہ انہیں باعزت ایگزونریٹ کرے، تمام ایلیگیشن سے کیا جائے. اور آپ کے لائر نے ابھی تک کورٹ میں یہ درخواست نہیں کی کہ ایگزونریٹ کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کی میں نے بات کی ہے، جس طرح ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس طرح میڈیا ٹرائل ہوئی ہے اس پوری 3 جنریشن کی ان کی فیملی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو جو ہے اس طرح ریلیف نہیں ملتا تو یہ ان کا بھی حق ہے کہ جن لوگوں نے جھوٹے الزامات لگائے they also should go to court, face the music of the justice and law. لیکن ایک وہ سوال تو رہ گیا میرا کہ کیا دانیال عزیز صاحب کو منسٹری مل رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں نان سینس افواہوں پہ میں کیا تبصرہ کروں. پی ٹی آئی نے جو ہے اس کو ٹارگٹ اس لیے کیا ہے کہ دانیال عزیز پی ایم ایل ان کے ایک اسٹالوارٹ ہیں جو سامنے سے فرنٹ لائن پہ ان کے جھوٹ کو ثابت کر رہے ہیں. ویسے پروڈیوسر صاحب اگر فواد چودھری صاحب لائن پہ آ جاتے ہیں مجھے بتائیے گا، ان سے ہاں یہ چیز پوچھنی ہے. بیرسٹر صاحب میں ذرا پارلیمنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں، لیکن بیرسٹر صاحب ایک اچھے صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ آلموسٹ ہمارے لیے کیس ختم ہے کورٹ کے اندر. اور مجھے پی ٹی آئی کی آپ نے ویڈیوز دیکھی، اس سے لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی بھی اس کنکلوژن پہ پہنچ گئی ہے اب ہم نے انتخابی سیاست کھیلنی ہے، اور وہ جو سنجیدہ ایک جو کیس کی پیروی ہوتی ہے اور اس پہ وہ چیز بات نہیں کریں گے. یہ تو 2 پارٹیز ہیں نا. اچھا زئی صاحب کہیں گے کیس اوور ہے، وہ کہیں گے ہم کیس جیت چکے ہیں. میں تو ایز اے بڑی ہمبل پروفیشنل لوئر بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ دس کوڈ ہیو بین اوور. اگر پرائم منسٹر صاحب کے پاس جواب ہوتا نا تو دس کوڈ ہیو بین اوور ایٹ دی فلور آف دا پارلیمنٹ. یہ ختم ہو جاتا اس وقت. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں آئے، اب 2 مہینے ہونے کو ہیں. یہ اگر جو مدعا تھا کہ جی آپ نے پیسے کہاں سے جنریٹ کیے، پاکستان سے باہر کس طرح لے کے گئے، جسٹیفائی کریں اپنے ایسٹس، یہ اتنے لمبے سوال نہیں تھے.
دیکھیں نا بہت سارے، اور وہ گورنمنٹ ابھی نہیں کر سکی وہ ابھی تک نہیں کر پوری سکی. طرح نہیں. لیکن ایک سوال ہے اس وقت، یہ تو فورینسک، یعنی اس کو پرسو کرنا یہ تو مہینوں اور سالوں والا کام ہے. دیکھیں اب آپ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں ایک سال کے اندر. دو باتیں ہیں. دیکھیں اب جو نون لیگ کے لائرز ہیں نا، جو پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں ہو رہی ہیں، وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، دیٹ آئی کین ٹاک اباؤٹ. اچھا بھائی صاحب، میں آپ کو ایک منٹ انٹرپٹ کروں گا، مجھے فواد چودھری صاحب نے نکلنا ہے کہیں، میرے ساتھ ٹیلی فون پہ ہے. السلام علیکم چوہدری صاحب. السلام علیکم. جی چوہدری صاحب، آپ کی بڑی مزیدار ویڈیو، جو پیغام، جو میسج آپ نے دانیال عزیز صاحب کے حوالے سے بھیجا، تو اس پہ ہم بات کر رہے تھے، اور اس پہ جو گورنمنٹ ہے ابھی بھی وہ یہ کہیں سے بھی کنفرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دانیال عزیز صاحب کو منسٹری ملنے والی ہے یا منسٹری مل جائے گی. اور یہاں پہ جان اچکزئی صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے دانیال عزیز صاحب کی، اور یہ تو لائبل کیس ہے اور ڈیفیمیشن کیس آپ لوگ تحریک انصاف اور فواد چودھری صاحب اور فیصل جاوید خان صاحب، آپ سب کے خلاف لگنی چاہیے. تو پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آپ کے پاس یہ واقعی دانیال عزیز صاحب کو منسٹری ملنے والی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں، ہم تو ان کے حق کے لیے لڑائی کر رہے ہیں. اب اس کے لیے جو ہے وہ ڈیفیمیشن والی تو کوئی بات ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں ان کو منسٹری دیں، اور منسٹری دیں تاکہ حالات بہتر ہوں. اس میں کون سی بری بات ہے؟ اب ہم ان جیسی زبان تو استعمال نہیں کر سکتے تھے. اچھا ویسے یہ بڑی انوکھی بڑی وہ ہے، یعنی یہ چیز کہ ایک آپ اپوزیشن ہے اور گورنمنٹ کا ایک ممبر ہے، ایم این اے ہے، اس کے لیے تحریک چلا رہے ہیں آپ گورنمنٹ میں اس کو منسٹری ملنے کے لیے. تو اچھا یہ اب طنز ہو سکتا ہے، مذاق ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک سیریس سنجیدگی سے اگر بات کی جائے فواد چودھری صاحب، تو ایک مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑا سیریس سنجیدہ کیس ہے پیناما کا، اور یہ جو سائیڈ شو شروع ہو گیا ہے، اس سے یہ ساری ڈسکشن جو سنجیدہ ہونی چاہیے تھی وہ مذاق اور کھیل اور کود اور وہ جو روایتی انتخابی سیاست ہوتی ہے الیکشن سال میں، اس طرف جاری ہے. تو یہ خطرہ نہیں ہے آپ کو کہ یہ ایک سنجیدہ ڈسکشن سے کس طرف چلی جائے بات؟ نہیں، سنجیدہ ڈسکشن ہے. یہ سائیڈ شو، چونکہ سائیڈ کریکٹر جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو ان کو جو ہے ابھی سیٹل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے. پالیٹکس میں تمام ہی محاذ جو ہے ہوتے ہیں، جو مکھی لڑائی ہوتی ہے وہ لڑائی لڑی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے اصل جو معاملہ ہے وہ تو سپریم کورٹ میں ہے، اور وہاں پر پوری طرح دھس گئی ہے حکومت. نکل نہیں پا رہے، جس طرح کے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. جتنے ہاتھ پر دلدل میں جب آپ پھنستے ہیں تو جتنی کوشش کرتے ہیں باہر نکلنے کی، اتنے ہی آپ نیچے جو ہے وہ گھستے جاتے ہیں. تو اب حکومت اس سٹیج پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں کہ آج ابھی پتہ چلا ہے کہ شہریار آفریدی صاحب کی رکنیت معطل ہے اکتوبر سے، اور اب یہ تحقیق ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ وہ سیشن میں شریک کیسے ہوئے جس میں وہ ہاتھ پائی ہوئی ہے. تو یہ تو بڑا ڈسپلن کا ایک ایشو نہیں بن جائے گا تحریک انصاف کے لیے؟ میرا تو خیال ہے کہ نان فنکشنالٹی آف اسپیکر آفس پہ شو کرتا ہے. اگر ایسے بھی لے لیں کہ ایک ممبر جو ہے اس کی رکنیت معطل ہے اکتوبر سے، الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اسپیکر آفس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن کا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی حال نہیں ہے، اور اسپیکر کا بھی آفس کا کوئی حال نہیں ہے کہ جس کی ممبرشپ رکنیت معطل ہوئی ہے اس کو بتایا ہی نہیں کہ آپ کی رکنیت معطل ہے، اور آپ نے اس کو انفورس ہی نہیں کیا آرڈرز کو. یہ نان فنکشنالٹی آف انسٹیٹیوشنز ہے. یہی تو ہمارے ہر انسٹیٹیوشن کا میجر ایشو ہے. اور سویلین انسٹیٹیوشنز کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ اسی لیے کہ نہ فواد صاحب ایک سوال اور کہ آپ تحریک انصاف ابھی بھی پیناما کیس میں آپ کی ڈیمانڈ ریکویسٹ ہے کورٹ سے کہ وہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کرے، ایسا ہے ابھی بھی نا؟ بالکل ہے یہ. اچھا کیا کوئی ڈسکشن ہوئی ہے آپ کی اندر برین سٹورمنگ پی ٹی آئی تحریک انصاف میں کہ انتخابی سال کے اندر وزیر اعظم کا ڈسکوالیفائی ہونا، کیا وہ ان کی انتخابی مہم حکومت کی جو حکمراں سیاسی جماعت ہے اس کی فیور میں جائے گا؟ کیا وہ سیاسی وکٹم اس میں بن سکتے ہیں؟ اور کیا چانسز ہیں سب سے پہلے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوں بھی؟ مطلب یعنی انتخابی سال میں یا تو آپ ان کے جو جائیداد ہے وہ ضبط کروا لیں، یا اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے منی ٹریل، وہ کیس جو ہے لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں بہت لمبی دکھائی دیتی ہے، یعنی دونوں طرف سے آپ بھی اگر ثابت کریں گے تو بہت لمبا ٹائم لگے گا، اور گورنمنٹ بھی اگر دے گی منی ٹریل تو وہ بھی بہت مہینے لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتے ہیں اس میں. تو یعنی کیا آبجیکشن آپ کو اینڈ آبجیکٹو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک سال ہے الیکشن انتخابات کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے کہ آپ الیکشن میں لڑنے جا رہے ہیں تو جو کرائم ہے اس کو پرسو نہ کیا جائے،
اور چھوڑ دیا جائے کیونکہ وزیر اعظم یا ایک بڑا آدمی اس میں ملوث ہے، یہ تو ویسے ہی ایک بڑا عجیب لاجک ہوگا. 1046 کروڑ روپے کی یعنی 1.2 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ ہے بٹوین 93 اینڈ 96. تو اگر آپ آج کے حساب سے دیکھیں تو کوئی 100 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے. اب اتنا بڑا روپیہ جو ریاست کا ہے، جس کو یہاں پہ اسکولوں پہ خرچ ہونا چاہیے تھا، ہاسپٹلز پہ خرچ ہو جانا چاہیے تھا، وہ ٹھیک ہے. مطلب فواد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کیس صحیح ہے، جتنا بھی ٹائم لگے تحریک انصاف پیچھے ہے. ٹائم بھی نہیں لگے گا. یہ بھی آپ کو جس نے اطلاع دی ہے وہ غلط دی ہے. یہ تو کنکلوڈ ہو گیا ہے آلموسٹ. فواد صاحب اچکزئی صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ ہمارے لیے، گورنمنٹ کے لیے یہ کیس آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. کوئی چیز ثابت وزیر اعظم پہ ثابت نہیں ہوئی ہے. باقی وہ جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں بچوں کے اوپر اور یہ وہ، وزیر اعظم پہ ابھی تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے. ایک جملے میں صرف میں نے صرف یہ کہا کہ پرائم منسٹر کا نام پاناما میں نہیں ہے، مریم بی بی کی کوئی ایکیوزیشن نہیں ہے پرے میں، اور جو حسین نواز صاحب ہے انہوں نے اپنی جو جمع کر دیے منی ٹرائل، تو وہ جو ڈاکیومنٹ جیسے آ رہے ہیں وہ جرمن سارے جمع کر دیے. تو یہ بیسک فیکٹ ہے. اب آپ اس کے علاوہ کیس میں کیا رہے گا، ان کے پاس کیا ہے فوٹو اسٹیٹ؟ تو یہ بڑے کانفیڈنٹ ہے فواد صاحب نون لیگ والے. اچکزئی صاحب تو خیر کبھی خود سپریم کورٹ آئی نہیں ہے، یہ تو ہیئر سے کے اوپر بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پریپوزیشن یہ ہے ہی نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں وہ میڈیا سیل کی ٹاکنگ پوائنٹس پہ بات کر رہے ہیں. وہ ٹاکنگ پوائنٹس پہ کر رہے ہوں تو پتہ نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر ابھی تک جس طرح سے انہوں نے کیس ایکسپلین کیا، اس کا مطلب ہے ان کو کیس کی نہیں پتا کہ کیا ہے. کیس یہ ہے ICIJ نے ڈسکلوز کیا کہ یہ پراپرٹیز ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کی ہیں. پرائم منسٹر کے بیٹے حسین نواز نے پریس کانفرنس کی کہا یہ ہماری ہیں. نیلسن اور نیسکو 2 کمپنیز ہیں جو ان کمپنیز کو اون کرتی ہیں. ایک ڈاکومنٹ اور ریلیز ہوا منروا کا. منروا کمپنی ہے جو مریم نواز شریف کنٹرول کرتی ہیں، وہ ان 2 کمپنیز کو کنٹرول کرتی ہے. مریم نواز شریف فرنٹ پرسن ہے نواز شریف صاحب کی. یہ چین ہے. ایک سیکنڈ فرنٹ پرسن ہے نواز شریف صاحب کی، یہ ثابت ہونا باقی ہے. نہیں، یہ ثابت ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 19 سال کی عمر میں یہ کہنا کہ مریم نواز شریف بلینر ہو گئی تھی، یا مریم نواز شریف بتا دیں کہ وہ کس طرح سے اتنی بلینر ہو گئی. نہیں، لیکن یہ تو کنجیکشر ہے نا. جب تک آپ منی ٹرین نہیں لے کے آتے تو وزیر اعظم صاحب فرنٹ مین. ہاں ان کو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جب تک وہ پرائم منسٹر صاحب نے بتانا ہے کہ لیکن یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ وزیر اعظم. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہوں گا پہلی بات یہ کہ فواد چودھری صاحب بھائی ہیں میرے، لیکن جو آج سٹنٹ کیا ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو زیب دیتا ہے. وہ ایک سنجیدہ جرنلسٹ بھی ہیں، سیاسی لیڈر بھی ہیں. PTI کے اگر کوئی روایتی کارکن کرتا تو میں اس کو مطلب ایک میرے لیے اوکے بات تھی، لیکن فواد صاحب کے لیے یہ آڈیو اور دانیال عزیز کو ٹارگٹ کرنا اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. یار ویسے فواد صاحب یہ بات، یہ اچکزئی صاحب کی بات، اس میں تھوڑی سی وزن تو ہے نا. دیکھیں آپ نے اس کو یعنی ایک مذاق بنا دیا دانیال عزیز صاحب کو بھی اور ساری وہ ان کی منسٹری نہیں. لیکن وہ جو زبان کل انہوں نے استعمال کی، جو میں بھی آپ کو ویڈیو بھیجوں گا اور آپ اس کو دیکھ لیں. آپ مجھے بتائیں، ہمارے پاس 2 آپشن تھے، یا تو ان کی زبان میں ان کو جواب دیتے یا ہم بہتر آئیڈیا کوئی اپناتے. آپ ہمارے آئیڈیا کی تعریف تو کریں نا. ہم نے کوئی گالی نہیں نکالی، کچھ نہیں کیا. میں نے آپ کی ویڈیو چلائی ہے ابھی پروگرام کی شروع میں جو ہے ساری. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، ترجمان تحریک انصاف. ابھی پروڈیوسر صاحب وقت ہے ہمارے پاس بریک ذرا میں لے لوں کوئکلی، اور ذرا پارلیمنٹ پہ واپس آتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف نے کیا غلطی کس کی تھی، جو کل تماشا ہوا ہے. اور یہ جو سنجیدہ کیس جو ہے اب انتخابی سیاست میں تبدیل ہو رہی ہے. آپ نے میرے ساتھ رہنا وقت کے بعد. الیکشن سال احتساب مہم سے شروع اور کیچڑ اچھال مہم پہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور اس کی شروعات پارلیمنٹ میں تو آپ نے کل دیکھی جو وہ لڑائی ہوئی تھی اور وہ ویژول جو تھے، لیکن ہم نے اس کی پیشنگوئی پچھلے سے کر دی تھی کہ یہ سیریس کیس پیناما کا جو ہے وہ ڈی جنریٹ آہستہ آہستہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ انتخابی سال ہے. اور تحریک انصاف بھی جو بڑے زور اور شور سے جو ہے اس کیس کو جس نے شروع کیا تھا اور اس کا پیچھا کیا تھا، وہ خود بھی انتخابی ٹیکنیکس کی طرف جا رہے ہیں. اور آج ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. اور بیٹر صاحب، ایک بڑی نواز شریف صاحب کے جو لائرز ہیں، جو گورنمنٹ کے لائرز ہیں، جو وہ کرنے جا رہے ہیں، اس پہ آپ نے مجھے ایک پروگرام سے پہلے ایک بڑی زبردست بات بتائی تھی، اس میں میں بھی آتا ہوں. لیکن رشید چودھری صاحب، فیئر اینڈ فری الیکشن نیٹ ورک، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، فافن، آپ بڑا زبردست کام ہے آپ کا، میں فالو کرتا رہتا ہوں. آپ بڑا مانیٹرنگ جاب کرتے ہیں پارلیمنٹ کی پرفارمنس. اور بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ
جس سیشن کے اندر یہ گند ہوا, یہ جو لڑائی جو ہاتھا پائی ہوئی تھی, اس میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, اور وہ خرم دستگیر خان صاحب جو ہیں منسٹر, جو ہیں فیڈرل منسٹر, انہوں نے ایک ٹویٹ میں جو ہے بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو, اگر ٹویٹ خرم دستگیر خان صاحب کی اگر آپ دکھا سکیں تو انہوں نے کیا کہا, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاتھا پائی ہوئی ہے ان پارلیمنٹ, دیٹس ناٹ نیوز, وہ خبر نہیں تھی. اصل خبر جو ہے اس سیشن کا وہ یہ ہے, نیشنل اسمبلی پاسز پاکستان کلائمیٹ چینج بل 2016. یہ بڑی میجر پیش رفت ہوئی ہے, جو اہم چیزیں اس پہ باتیں نہیں ہوتی اور وہ اس پہ باتیں ہو رہی ہیں. مجھے بھی یعنی ایون میں ایک جرنلسٹ, مجھے لگا کہ یار کیا وقت ضائع کر رہے ہیں یہ, لیکن ایکچولی اس میں ایک مفید کام ہوا بھی تھا. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ مانیٹر بھی کر رہے تھے سب کچھ, یہ 4.5 گھنٹے کا سیشن تھا جس کے اندر یہ ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے, اس میں کوئی کام بھی ہوا؟ اس میں کافی بزنس ٹرانزیکٹ ہوا ہے, بلکہ موسٹ آف دا بزنس ٹرانزیکٹ ہوا ہے, اور اس میں 2 بلز بھی پاس ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں پرسیپشن اور کام دونوں اتنے ہی اہم ہوتے ہیں. ہمارا جس طریقے سے سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے وہ پارلیمنٹ تک پہنچا ہے, خصوصاً قومی اسمبلی تک, یہ ہماری جو پارلیمانی روایات ہیں ماضی قریب کی اس سے متصادم ہے, اس سے مطابقت نہیں رکھتا. ہماری پارلیمانی روایات مضبوط ہو رہی تھیں اگر ہم اس کو خصوصاً چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد دیکھیں. آپ کہیں کہ ابھی جو ہوا یہ ہاتھا پائی, اس سے ہماری جو جمہوری روایات ہیں وہ کمزور ہوئی ہیں؟ روایات کمزور نہیں ہوئی, لیکن ایک ٹینٹ ہوتی ہیں, چیزیں ٹینٹ ہوتی ہیں, لیکن اس میں پرابلم سٹرکچر کے اندر ہے. پرابلم یہ نہیں ہے, سیاسی درجہ حرارت میں ایک دوسرے پہ الزامات لگتے ہیں, عدالتوں کے باہر بھی لگتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی لگتے ہیں, لیکن جو بزنس آف دا ہاؤس ہے, کیونکہ یہ سب سے آگسٹ ہاؤس ہے, آپ کا سب سے پرائم ہاؤس ہے قومی اسمبلی اور سینٹ, وہاں پہ ایک خاص قسم کا ڈیکورم, ایک تہذیب اور ایک وہ جو برداشت کا کلچر ہے, ایک سماجی اور سیاسی برداشت کا, مختلف ویوز کو, مختلف لوگوں کو, ان کو برداشت کرنے کی جو چیز, جو ایک روایت ہے پارلیمانی, وہ ہرٹ ہوئی ہے کل. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ بزنس آف دا ہاؤس ٹرانزیکٹ ہوتا ہے تو اس کو دو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, 2 طرح کی چیزیں اس کو گورن کر رہی ہوتی ہیں. ایک تو رولز آف بزنس جس کے تحت وہ چیزیں چل رہی ہیں. ہماری جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے اس میں ساری پارلیمانی جماعتیں موجود ہوتی ہیں جو طے کرتی ہیں کہ آج کرنا کیا ہے, اور اس کے بعد چیئر آف دی ہاؤس, چیئر کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ہماری بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں چیزیں طے ہوئیں, لیکن ہماری پارلیمنٹ, ہمارے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی, خصوصاً قومی اسمبلی میں ایک جھول ہے ان کے رولز کے اندر کہ وہاں پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے پہ کوئی بہت زیادہ, پوائنٹ آف آرڈر کا مس یوز بہت ہے. پوائنٹ آف آرڈر ٹیکنیکلی اگر رولز وائز جائیں, یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے اسپیکر کمزور ہے. چیئر کی جو گرفت ہے, چیئر کی نیوٹرلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے, جس ہم رضا ربانی اور وہ نہیں ہوئی دیکھتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی شکایت ہے, اپوزیشن کی شکایت صحیح ہے کسی حد تک؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مثلا سینٹ میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, سینٹ میں گورنمنٹ کی مرضی کے خلاف بل بھی پاس ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں آتی. شاید نیشنل اسمبلی میں جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں ان کے اوپر جو پرسیپشن ہے ان کی سیاسی وابستگی کی, اس کی وجہ سے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اس تکریم کے ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ شاید نہیں دیکھ پوائنٹ آپ کی رشید صاحب. پھر یہاں ایک سوال اٹھتا ہے یہاں پہ, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب سینٹ میں نیوٹرلٹی کی جو امپریشن ہوتی ہے اس سے سب کو قائل کرنے پر اس پر کامیاب ہوئے ہیں, انہوں نے بہت ساری, اور جو چیئر جو اسپیکر ہے پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کے وہ نہیں ہوئے؟ گزارش یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب نے سینٹ میں بہت ساری چیزیں ریفارم کی ہیں, انہوں نے کچھ رولز میں ریفارمز لے کے آئے ہیں, کچھ انہوں نے بیسٹ پریکٹسز اڈاپٹ کی ہیں جو نیشنل اسمبلی بھی اڈاپٹ کر سکتی ہے اور شاید اڈاپٹ کر بھی رہی ہے, وہاں پہ بھی رولز پہ کام ہو رہا ہے. لیکن وہ جو ایک پرسیپشن ہوتی ہے, اور خصوصاً وہ سیاسی تنازعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا, ان کی سیٹ کا مسئلہ تھا, دوسرا مسئلہ تھا, اور پھر جس طرح یہ درجہ حرارت بڑھا ہے سینٹ میں, مثلاً تحریک انصاف کی بہت کم ریپرزنٹیشن ہے, وہاں پہ اس طرح کی, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے, وہاں پہ نون لیگ ہے, اور ان کی آپس میں اس طریقے کی کوئی چپکلش نہیں ہے. نیشنل اسمبلی میں یہ یونیک سچویشن ہے. لیکن اس سب کے باوجود میرے خیال میں جو سٹرکچرل ایشو ہے, جو رولز کے اندر کوئی پرابلم ہے, اس کو رولز پہ ترمیم کر کے بدلنا چاہیے, تاکہ جو ایجنڈا کی ٹرانزیکشن ہے, مثلا سینٹ میں 100% ایجنڈا ٹرانزیکٹ ہوتا ہے ایک سٹنگ میں,
یہاں پہ جو پوائنٹ آف آرڈر کا مس یوز ہے، پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہو کے لوگ تقریریں کرتے ہیں. جب تقریر کرتے ہیں تو تقریر کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہ ایجنڈا میں کہیں پہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ وہ صرف پریس گیلری کے لیے دکھانے ہوتی کے ہے، لیے، لوگوں کے لیے ہوتی ہے. جب لوگوں کے لیے ہوتی ہے تو آپ پھر ایسی تقریر کرتے ہیں جیسی مجمع میں جلسے میں کرتے ہیں، اور ٹائم جب ضائع ہوتا ہے پوزیشنز ہوتے ہیں تو اس سے جذبات بھڑکتے ہیں، تو اس سے ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور مسئلے بھی پیدا اچھا ہوتے رشید ہیں. صاحب، ایاز صادق صاحب نے ریزگنیشن کی آفر آج اچانک سے کیوں دے دی؟ اس پہ تو ایاز صادق صاحب ہی کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو سٹرکچرل لیکیج ہے پوائنٹ آف آرڈر کے مس یوز کی، یہ شاید اس طرح کی جو تقریریں ہیں جذبات برانگیختہ کرنے والی، وہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انتخابی سال ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یار اس وقت تو میں اگر ریزائن کر بھی اور پھر پارٹیز کی، یہ آپ کی جو بات ہے کہ پارٹیز کی اپنی اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، وہ اگریسو ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، الیکشن میں کام. رشید صاحب، میرا وقت بالکل کم ہے، میں کوئکلی بیرسٹر صاحب کو اس میں انوالو کرنا چاہ رہا ہوں. بیرسٹر صاحب، یہ تو چلتی رہیں گی پارلیمنٹ کی ساری باتیں جو ہیں، لیکن آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے. آپ کے پاس ایک تھیوری اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے اور نون لیگ، وزیر اعظم صاحب کے جو لائرز ہیں سارے ان کی فیملی کے، وہ حسین حقانی کی جو کیس تھی جو پاکستان کے سابق سفیر تھے امریکہ میں، میمو گیٹ، اس میں جو ڈیفنس انہوں نے اختیار کیا وہی ڈیفنس وزیر اعظم صاحب کی جو ٹیم ہے اس وقت پیناما کیس میں وہ اختیار کرنے جا رہی ہے. نہیں، ڈیفنس نہیں تھا، وہ دس از دی کورٹ آرڈر. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پی ایل ٹی 2012 میں، دس از وطن پارٹی، بس 4-5 منٹ ہے، وطن پارٹی کا کیس ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 184(3) کی لیمیٹیشنز کتنی ہے ایز فار ایز ویریفیکیشن آف ایویڈنس از کنسرن. ٹھیک ہے کہ نہیں، اسٹریٹجی پہ پہلے ہے نا، اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ جو حسین حقانی والی جو کیس تھی اس میں کیا سملیرٹی کیا ہے؟ اس حسین حقانی کیس میں ڈیسائیڈ کیا ہوا؟ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ 184(3) جو ریٹ جورسڈکشن میں لوگ گئے ہیں ان میں ایویڈنس کو ایگزامن کرنے کی لیمیٹیشنز ہیں. نون لیگ کیس سپریم کورٹ کی حد تک، سپریم کورٹ از فلی اویئر کہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دے ڈو ناٹ ہیو اینی ڈیفینس اویلیبل ٹو دیم. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ واپس اس سچویشن میں لا رہے ہیں. دیکھیں، وکیل جب آرگومنٹ ریز کرتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک پریسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک پرانا کیس ہوتا ہے جس میں کورٹ. نہیں تو حسین حقانی میں کیا پریسیڈنٹ تھا؟ وہی تھا نا کہ ایویڈنس ڈسپیوٹ کی ہے. نہیں، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو یہ ایویڈنس ہے یہ اتنی زیادہ ہے، ملک سے باہر ہے، ڈسپیوٹڈ ہے، تو اس کو ریٹ جورسڈکشن میں ہم اس طرح ایکسپلور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جب انہوں نے مریم صاحبہ کے سگنیچر کو ڈسپیوٹ کیا تو یہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، وکیل جب ایک آرگومنٹ ریز کر رہا تھا اس کے دماغ میں ایک کیس ہوتا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے جو اس کے آرگومنٹ کو فیور کر رہی ہوتی ہے. جب انہوں نے اس کو ڈسپیوٹ کیا کہ وہ سگنیچر ہمارے نہیں ہے تو ان کے دماغ میں وہ کیس تھا جس میں سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکلی کہا. اسی کیس میں سپریم کورٹ نے ایک بات یہ کی کہ 184(3) کا یعنی کہ پیناما کیس میں حکومت حسین حقانی کیس کو دیکھ رہی ہے، وہ ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اب اتنی ایویڈنس ڈالنی ہے. کامیاب ہو جائے گی؟ نہیں، حسین حقانی کامیاب ہوئے؟ بات میری سن لیں پلیز. اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اب ڈیسیژن سے روکا جائے اور سپریم کورٹ کو اس طرح کی ایویڈنس دی جائے جس میں یہ امپریشن ہو کہ ایویڈنس بہت زیادہ ہے، ملک سے باہر ہے، اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے. تو آپ نے جو 2012 میں فیصلہ کیا تھا حسین حقانی کے ایشو میں کہ آپ یہ ایویڈنس ہم ایگزامن نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ نے کئی بار کہا ہے ہم ٹرائل کورٹ نہیں ہے، ہم اس کو ایگزامینیشن نہیں کر سکتے. تو پھر وہ سپریم کورٹ کو یہ کہیں کہ سپریم کورٹ کو اس طرح کہہ دیں گے سنس وی ہیو ٹو انویسٹیگیٹ دا ایویڈنس، تو کوئی کمیشن اپوائنٹ کریں یا آپ کیا کریں جی کسی انویسٹیگیشن اتھارٹی کو، ایف آئی اے کو، نیب کو کہیں انویسٹیگیٹ کریں. تو اب لوئرز کیا کر رہے ہیں کہ یہاں تو گیم چل گئی. سپریم کورٹ دے ہیو فیلڈ ٹو کنونس دا کورٹ دیٹ دے ہیو اے ویلڈ ڈیفنس. ہو فیلڈ؟ گورنمنٹ. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہاں تو وی ہیو لاسٹ دا بیٹل. اب اگر سپریم کورٹ کو ایسے ایویڈنس دی جائے، برمار کی جائے ایویڈنس کی، ساتھ ساتھ اس میں ڈسپیوٹڈ ایویڈنس ہو، پھر یہ ایشو ریز کیا جائے کہ سر آپ تو یہ. اچھا، میرا وقت بالکل ختم ہے صاحب. ویری کوئکلی شارٹلی، از اٹ ناؤ اس وقت ایسا وقت ہے حکومت کے اوپر کہ وہ کانفیڈنٹ ان کی ٹیم ہو اور پازیٹیو آپٹیمسٹک ہوں؟ دیکھیں، دے آر ڈیسپریٹ ٹو بائی ٹائم اینڈ دے آر ورکنگ آن دیٹ. بائی ٹائم، اور ٹائم ان کی سائڈ پہ کیونکہ انتخابات میں 1 سال ہے اور یہ ان کے وقت جو ہے ان کے فیور میں جا رہا ہے، کیونکہ یہ کیس مجھے لگ رہا ہے کہ باقی چیزیں ثبوت، ٹریل ریل
اٹ ٹیکس ٹائم. میرا وقت بالکل ختم ہے, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. کل آپ نے مجھے ضرور جوائن کرنا ہے, اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں جس کو ہم نے فالو کرنی ہے. رشید چودھری صاحب فیفن سے, اور بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, اور جان اچک عزیز صاحب اور فواد چودھری صاحب, دونوں کو بھی میں شکر گزار ہوں. کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.